Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this particular session, we will be discussing the topic transfer of shares and debentures. जैसा कि आपको पता है कि many a times I have discussed with you the definition of company. One of the definitions is of so very important that I would like to reiterate that particular definition before your good selves. You know, company is an economic administrative structure run by professional managers who hire capital from investors. इस definition में जो important बात है वो ये है कि कंपनी एक प्रोफेशनल मैनेजर्स के जरिए से चलाई जाती है और जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो इन्वेस्टर्स से कैपिटल को हायर करते हैं. देखें, जब इन्वेस्टर्स से कैपिटल हायर किया जाएगा तो नेचुरली उनको शेयर्स दिए जाएंगे या डिबेंचर्स दिए जाएंगे. और आपकी खिदमत में मैंने पहले भी अर्ज किया कि कंपनी जो है इसकी एक फीचर है कि ये परपेचुअल सक्सेशन रखती है, कि इसकी जो लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं. यही इसकी खूबसूरती है. यहां पर जो टॉपिक जिसका मैंने जिक्र किया वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स के जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स जो हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो रहे हैं. देखिए, शेयर होता क्या है और डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है. बेसिकली जो शेयर सर्टिफिकेट है या डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है ये टाइटल है. और ये टाइटल किसके दरमियान है? दिस इज बिटवीन द ओनर एंड द प्रॉपर्टी. टाइटल इज अ लिंक बिटवीन द ओनर एंड द प्रॉपर्टी. बात याद रखिएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट हो या शेयर सर्टिफिकेट हो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है और उसका जो ओनर है वो डिबेंचर होल्डर होगा या शेयर होल्डर होगा. और शेयर सर्टिफिकेट या डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो टाइटल है जो एस्टैब्लिश कर रहा है कि हु इज द ओनर एंड व्हाट इज द शेयर सर्टिफिकेट और व्हाट इज द डिबेंचर सर्टिफिकेट. तो इट इज अ लिंक बिटवीन द ओनर एंड द शेयर. इट इज अ लिंक बिटवीन द ओनर एंड द डिबेंचर. अब ये टाइटल जो है ये ट्रांसफरेबल है. आपको याद होगा मैंने आपके साथ काइंड्स ऑफ कंपनीज भी डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो भी ट्रांसफरेबल हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. जहां तक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात है, बात यह है कि इसमें जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं उनकी ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये इजीली ट्रांसफरेबल है. अब देखिए, बात यह है कि कंपनी इज एन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स हु हायर कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स. जब इन्वेस्टर्स से कैपिटल को हायर किया गया तो कंपनी उसके अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट या डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू करती है. तो आप क्या ये नहीं समझते कि ये ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है. जी हां, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए बाकायदा इन्होंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में प्रोविजंस दी हैं कि जनाब इसकी जो प्रोविजंस हैं जो ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स की बात करती हैं वो सेक्शन 76 से सेक्शन 81 तक हैं. आई वांट यू पीपल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन दीज particular provisions of Companies Ordinance 1984 relating transfer of shares and
ڈیبینچرز. آئیے ہم اب ون بائی ون ان سیکشنز کو اسٹڈی کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کیا پروسیجرز ہیں, کیا ریسٹرکشنز ہیں اور کیا ماڈس آپرینڈائی ہے جو کہ ٹرانسفر آف شیئر اینڈ ڈیبینچرز کے لیے مینیفیسٹ کی ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 میں. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بگن ود سیکشن 76. ہیڈنگ آف دا سیکشن از ٹرانسفر آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز. Subsection 1, an application for registration of the transfer of shares and debentures in a company may be made either by the transferor or the transferee. And subject to the provisions of this section, the company shall enter in its register of members the name of the transferee in the same manner and subject to the same conditions as if the application was made by the transferee. بات یہ ہے کہ جب آپ شیئر سرٹیفکیٹ کو یا ڈیبینچر سرٹیفکیٹ کو ٹرانسفر کریں گے تو دو پارٹیز وجود میں آ جائیں گی. ایک کو کہا جائے گا ٹرانسفرر اور دوسرے کو کہا جائے گا ٹرانسفری. ٹرانسفرر از دی پرسن ہو ٹرانسفرز شیئر سرٹیفکیٹ اور ڈیبینچر سرٹیفکیٹ, اینڈ دا ٹرانسفری is the person to whom a transfer of share certificate or debenture certificate is made. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایپلیکیشن دی جا رہی ہے کمپنی کو کہ آپ یہ جو ٹرانسفر آف شیئر ہو رہی ہے بٹوین دا ٹرانسفرر اینڈ دا ٹرانسفری, اس کو رجسٹر کر لیجئے گا آپ اپنی بکس میں. آپ اپنے رجسٹر میں اس کو انٹر کر لیجئے کہ یہ جو ٹرانسفرر ہے اب اس کا لنک جو ہے وہ کمپنی کے شیئرز اینڈ سرٹیفکیٹس کے ساتھ نہیں رہا, اس کی جگہ پہ یہ نیا ٹرانسفری جو ہے یہ آ گیا ہے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایپلیکیشن فار ٹرانسفر آف شیئر کون دے سکتا ہے. یہاں پہ بات کی جا رہی ہے جناب کہ یہ ایپلیکیشن جو ہے یہ یا تو ٹرانسفری دے دے یا ٹرانسفرر دے دے. تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ دونوں پارٹیز کو یہ پاور دی گئی ہے کہ آپ ایپلیکیشن دے سکتے ہیں کمپنی کو کہ رجسٹر کیجیے یہ ٹرانسفر آف شیئر یا یہ ٹرانسفر آف ڈیبینچر آف اے کمپنی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرانسفرر اور ٹرانسفری ہے, ٹرانسفرر نے تو پیسے لے لیے, ٹرانسفرر کو تو کنسیڈریشن مل گئی. یو سی واٹ از کنسیڈریشن؟ آپ شیئر بیچ رہے ہیں, شیئر ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو لازمی بات ہے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ویلیو ملی ہوگی. اس ویلیو کو نام دیا جاتا ہے کنسیڈریشن. کنسیڈریشن کو ویسے عام لفظوں میں کہتے ہیں اٹ از دا پرائس فار وچ دی پرومس آف ادر از باٹ. جب کنسیڈریشن دے دی, ٹرانسفرر نے ویلیو ریسیو کر لی, ٹرانسفرر نے پیسے لے لیے اور ٹرانسفری کے حق میں اس نے ایک ڈیڈ جسے شیئر ٹرانسفر ڈیڈ یا ڈیبینچر ٹرانسفر ڈیڈ کہتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر دی, سائن کر دی وٹنس کی موجودگی میں. تو اب کیا ہوگا کہ یا تو ٹرانسفرر ایپلیکیشن دے دے کمپنی کو یا ٹرانسفری دے دے. یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ ٹرانسفرر کیوں ایپلیکیشن دے دے. یہ تو دیکھیں انٹرسٹ ٹرانسفری کا ہے نا, لیکن کمپنیز آرڈیننس کہہ رہا ہے کہ جناب اگر ٹرانسفرر سمجھتا ہے تو ٹرانسفرر بھی ایپلیکیشن دے سکتا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیں, یا ٹرانسفری سمجھتا ہے کہ وہ کروانا چاہتا ہے ٹرانسفر تو پھر وہ لے سکتا ہے اس کی ٹرانسفر کمپنی سے. یہ جو آپ کو اصول بتایا میں نے, اس کے ساتھ کمپنیز آرڈیننس 1984 نے ایک پروویزو اٹیچ کر دیا. دیکھیں مینی اے ٹائمز آئی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ دا پروویزو کہ پروویزو ہوتا کیا ہے. دیکھیں ایک جنرل رول یا جنرل پرنسپل جب اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کنڈیشن یا ایکسپشن یا ایڈیشن اٹیچ کر دی جاتی. تو یہ جو ابھی اصول میں نے آپ کو بتایا کہ شیئر کی ٹرانسفر کرنی ہے یا ڈیبینچر کی ٹرانسفر کرنی ہے تو ٹرانسفر یا ٹرانسفری دونوں میں سے کوئی ایک کمپنی کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ ہمارے شیئر کو ٹرانسفر کر دیا جائے. اس کے ساتھ ایک پروویزو انہوں نے اٹیچ کر دیا, کہتے ہیں پرووائڈیڈ دیٹ دا کمپنی شیل ناٹ رجسٹر a transfer of shares or debentures unless proper instrument of transfer
duly stamped and executed by the transferor and the transferee has been delivered to the company along with the scrip. یہ جو پروویزو ہے یہ کنڈیشن لگوا رہا ہے, یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے ٹرانسفر آف شیئر یا ٹرانسفر آف ڈیبینچرز کرنا ہے تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پراپر انسٹرومنٹ جو ہے جو ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکیوٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹرانسفر اور ٹرانسفری کے سائنز ہوں گے اور وٹنس جو ہے وہ اس کو وٹنس کرے گی. اس کے ساتھ جو وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر بنا رہے ہیں, انسٹرومنٹ بیسیکلی ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کوئی رائٹ یا ڈیوٹی کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے, یہ جو انسٹرومنٹ ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپنی کو ڈلیور کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ڈلیوری کے ساتھ اس کے ساتھ جو سرٹیفکیٹ ہے, جو ڈیبینچر سرٹیفکیٹ ہے یا شیئر سرٹیفکیٹ ہے, وہ بھی کمپنی کو دیا جائے گا. میں اس کو دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں, کمپنی میں شیئرز ٹرانسفر ہوتے ہیں, کمپنی میں ڈیبینچرز ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹرانسفر یا ٹرانسفری ان میں سے کوئی ایک ٹرانسفر کی اپلیکیشن کمپنی کو دے سکتا ہے اور یہ جو ٹرانسفر کا جو ٹرانزیکشن ہے یہ بیس کرے گا انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ ایک پلین پیج کے اوپر آپ لکھ کے دے دیں کہ یہ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. دیر آر اسپیسیمنس, دیر آر پرٹیکولر اسپیسیمنس کہ جن کو پورا کرنا ہے اور جن کے پرٹیکولر جو ہیں وہ بھی فلفل کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیولی ایگزیکیوٹڈ ہوں. ڈیولی ایگزیکیوٹڈ سے مراد ہے کہ دونوں پارٹیز کے سائن ہو اور ڈیولی اسٹیمپڈ بھی ہوں. اس کے اوپر جو ایڈہیسو اسٹیمپس لگنی ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہوں. اور پھر یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ along with the scrip, scrip سے یہاں پہ مراد ہے سرٹیفکیٹ آف شیئرز یا سرٹیفکیٹ آف ڈیبینچرز. ان ساری چیزوں کو کمپنی کے حوالے کرنا ہے, پھر کہیں ٹرانسفر جو ہے وہ ہوگی. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 2 آف دس سیکشن 76 ویئر اے ٹرانسفر ڈیڈ از لاسٹ, destroyed or mutilated before its lodgement, the company may, on an application made by the transferee and bearing the stamp required by an instrument of transfer, register the transfer of shares or debentures if the transferee proves to the satisfaction of the directors of the company that the transfer deed duly executed has been lost, destroyed or mutilated. عرض یہ ہے, ناؤ ایک نئی سچویشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. سب سیکشن 2 کہتا ہے ویئر اے ٹرانسفر ڈیڈ از لاسٹ, ڈسٹرائڈ اور میوٹیلیٹڈ. کہ سچویشن یہ ہے کہ ٹرانسفر ڈیڈ جو ہے وہ گم ہو گئی ہے, یا ٹرانسفر ڈیڈ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, یا ٹرانسفر ڈیڈ جو ہے وہ میوٹیلیٹڈ ہے, کٹی پھٹی فارم میں ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے. اور یہ لاسٹ ہونا, ڈسٹروائے ہونا یا میوٹیلیٹڈ ہونا جو ہے یہ بفور دا لوجمنٹ ہے. لوجمنٹ کیا ہے کہ آپ نے انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر جو ہے وہ تیار کیا, ابھی آپ نے اس کو کمپنی کے پاس جمع نہیں کروایا ٹرانسفر کے لیے کہ وہ گم ہو گیا ہے یا وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے یا وہ میوٹیلیٹڈ ہے. تو پھر کیا ہوگا, کہا جا رہا ہے دا کمپنی مے آن این ایپلیکیشن, کمپنی کو یہ پاور دی گئی ہے کہ اگر ٹرانسفری ایپلیکیشن دے اور ثابت کر دے, پروو کر دے کہ یہ جو انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر ہے یہ گم ہو چکا ہے, یہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے یا یہ میوٹیلیٹڈ فارم میں ہے, تو یہاں پر کہا جا رہا ہے تو کمپنی جو ہے وہ ٹرانسفر آف شیئرز کر سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو فوکس اس جگہ پہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسفری کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر جو ہے وہ یہ لاسٹ ہو چکا ہے, ڈسٹروائے ہو چکا ہے یا وہ میوٹیلیٹڈ فارم میں موجود ہے.
اب یہ تو بات انہوں نے کر دی کہ جناب گم بھی گیا تو ٹرانسفر جو ہے وہ رجسٹر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک پروویزو اٹیچ کر دیا. پروویزو کیا کہتے ہیں؟ پرووائڈیڈ دیٹ بفور رجسٹرنگ دا ٹرانسفر آف شیئرز اور ڈیبینچرز دا کمپنی میں ڈیمانڈ سچ انڈیمنٹی ایز اٹ مے تھنک فٹ. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ کی انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، ڈسٹروائے ہوگی یا میوٹیلیٹڈ ہے بفور دا لاڈجمنٹ ود دا کمپنی، تو اگر ایپلیکیشن ٹرانسفری دے دے اور ڈائریکٹرز کے سامنے پروو کر دے کہ جناب ایگزیکیوٹڈ ڈیولی ایگزیکیوٹڈ ڈیڈ جو تھی وہ لاسٹ ہوئی، وہ ڈسٹرائڈ ہوئی یا وہ میوٹیلیٹڈ ہوئی، تو ڈائریکٹرز اگر سیٹسفائی ہو جائیں تو کمپنی جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے. اس اصول کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک پروویزو جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا وہ اٹیچ کر دیا کہ جناب اگر آپ ٹرانسفر اس طرح کر رہے ہیں تو کمپنی کو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کمپنی بفور رجسٹریشن ٹرانسفری سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ ہمیں ایک انڈیمنٹی بانڈ لکھ کے دیں. یہ انڈیمنٹی بانڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی سنا ہو تو آپ ریکال کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیمنٹی کا کانسیپٹ کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ڈیفینیشن جو ہے جو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی کی دی ہوئی ہے وہ ریپروڈیوس کر دیتا ہوں. دیکھیں، a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. دیکھیں اس کانٹریکٹ میں بیسیکلی 2 parties ہوتی ہیں، ایک انڈیمنیٹی ہولڈر اور دوسرا انڈیمنیفائر. انڈیمنیفائر از اے پرسن who promises to make good the loss of the others. اور انڈیمنٹی ہولڈر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وعدہ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا میری وجہ سے یا کسی اور شخص کی وجہ سے تو اس کو میں پورا کروں گا. کمنگ بیک ٹو دا ڈیفینیشن آف کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی، کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ بائی وچ ون پارٹی پرومسز ٹو سیو دی ادر، کہ ایک ایسا کانٹریکٹ جس میں ایک پارٹی وعدہ کر رہی ہے دوسری پارٹی سے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا میری وجہ سے یا کسی اور شخص کی وجہ سے تو وہ نقصان جو ہے وہ میں پورا کروں گا. کہا جاتا ہے کہ کمپنسیٹ کرنے کی وعدہ کی جا رہی ہے. کمپنسیٹ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی کو جس کا نقصان ہوگا آپ اس کو واپس اسی جگہ پہ لے کے آئیں گے کہ جہاں پر وہ ہوتی اگر نقصان ہوا نہ ہوتا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو پروویزو ہے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کمپنی اگر پسند کرے اگر چاہے تو وہ ٹرانسفری کو کہہ سکتی ہے کہ آپ ہمیں انڈیمنٹی لکھ کے دیں. آپ کی جو انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر ہے دیٹ ہیز بین لاسٹ، دیٹ ہیز بین ڈسٹرائڈ، دیٹ ہیز بین میوٹیلیٹڈ، اور آپ صرف ہمیں سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ بفور دا لاڈجمنٹ ود دا کمپنی گم گیا، اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہوئے ہم ٹرانسفر آف شیئرز کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں ایک انڈیمنٹی بانڈ کیوں نہ لکھ کے دیں کہ اگر آپ نے ہمارے سے غلط کام یہ کروایا ہے، ہمارے سے کوئی انلیگل کام کروایا ہے، کوئی ہمارے سے رانگ ٹرانسفر کروائی ہے، اور کل اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے نہیں جناب یہ تو جو انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر ہے یہ تو ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا تھا، ان لوگوں نے غلط بیانی کی ہے اور آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا، اور اگر ہمارے خلاف کوئی لٹیگیشن ہو جاتی ہے یا ہمیں کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس ڈیمیج کی تلافی کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. Now we are heading towards subsection 3 of this particular section. All references to the shares or debentures in this section shall, in case of a company not having share capital, be deemed to be references to interest of the members in the company. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے
کہ ابھی تو ہم ٹرانسفر آف شیئر اینڈ ڈیبینچرز کی بات ان کمپنیز کے متعلق کر رہے ہیں کہ جن کمپنیز میں شیئرز ہوتے ہیں. کچھ کمپنیز تو ایسی ہیں جن میں شیئرز نہیں ہیں، ان میں صرف انٹرسٹ آف ممبرز ہوتے ہیں کمپنی میں. تو بات یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ آف ممبر کو ٹرانسفر کرنا ہے تو پھر کیسے ٹرانسفر کیا جائے گا؟ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا جو ابھی ہم نے آپ کو، جو پچھلے ہم نے آپ سے پروویژنز ڈسکس کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے. نیکسٹ سب سیکشن جو ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین، دیٹ از سب سیکشن 4. ایوری کمپنی شیل مینٹین ایٹ اٹس رجسٹرڈ آفس a register of transfer of shares and debentures made from time to time, and such register shall be open to inspection by the members and supply of copy thereof in the manner stated in section 150. عرض یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے اس کا سب سیکشن 4 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کمپنی جو ہے وہ مینٹین کرے گی اپنے رجسٹرڈ آفس پر یہ جو رجسٹر آف ٹرانسفر آف شیئرز اور رجسٹر آف ڈیبینچرز ہیں. اور یہ جو رجسٹر آف ٹرانسفر آف شیئرز اور ڈیبینچرز جو ہے یہ لوگوں کے لیے انسپیکشن کرنے کے واسطے موجود رہے گا، کھلا رہے گا، اور اگر ممبرز چاہیں تو وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی ایک کاپی دے دیں. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 5. سب سیکشن 5 کہتا ہے جی nothing in subsection 1 shall prevent a company from registering as shareholders or debenture holders a person to whom the right to any share or debenture of the company has been transmitted by operation of law. بات یہ ہے کہ ابھی جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کی وہ یہ تھیں کہ آپ ٹرانسفر آف شیئرز کر رہے ہیں اور ٹرانسفر آف ڈیبینچرز کر رہے ہیں. اور ٹرانسفر آف شیئرز اور ٹرانسفر آف ڈیبینچرز میں دو پارٹیز ہیں، ایک ٹرانسفرر ہے اور دوسرا ٹرانسفری ہے. بات یہ ہے کہ دونوں موجود ہیں، لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ٹرانسفرر کے جس جگہ پہ جس کو ہونا چاہیے وہ تو موجود ہی نہیں ہے، اور بائی آپریشن آف لا ایک شخص ٹرانسفری کے اسٹیٹس پہ آ گیا. فار ایگزامپل ایک شخص فوت ہو گیا، ناؤ ہی از ڈیسیزڈ، فوت ہو گیا بندہ. اب وہ شخص ہے وہ چلا گیا ہے، کیا وہ اس نے کوئی ایگزیکیوشن تو نہیں کی کسی ڈیڈ کی؟ بالکل نہیں کی. تو وہاں پہ ویسے ٹرانسفرر اور ٹرانسفری نہیں ہے جیسے کہ عام روٹین میں ہے. اب جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کے شیئرز بھی تو کسی کو ٹرانسفر ہونے ہیں نا، تو نیچرلی جو اس کے لیگل ریپرزینٹیٹوز ہوں گے یا جو لا آف انہیریٹنس کے تحت اس کے ریپرزینٹیٹو ہوں گے وہ ٹرانسفری بن جائیں گے. تو یہاں پر سب سیکشن 5 میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ایسے لوگ جو ٹرانسفری بنے بائی آپریشن آف لا ان کو بھی جو ہے وہ انٹرٹین کیا جائے گا اور ان کا نام بھی جو ہے ایز اے ٹرانسفری جو رجسٹر آف ٹرانسفر آف شیئرز اور ٹرانسفر آف ڈیبینچرز ہے اس میں داخل کیا جائے گا. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز subsection 6. In the case of a public company, a financial institution duly approved by the commission may be appointed as the transfer agent on behalf of the company. یہاں پر ایک نئی بات بتائی انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ شیئرز ہیں ان کی ٹرانسفر ہونی ہے، ڈیبینچرز ہیں ان کی ٹرانسفر ہونی ہے. دیر آر ٹرانسفررز، دیر آر ٹرانسفریز. بات یہ ہے کہ ٹرانسفر کرنی کس نے ہے؟ تو بات یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ کمپنی، ایک ایسی کمپنی جو کہ پبلک کمپنی ہے، وہ ایک ایجنٹ مقرر کر سکتی ہے جس کو نام دیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ایجنٹ ہے، اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا جا سکتا ہے. اور یہ ٹرانسفر ایجنٹ جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ آف کمپنی ہو. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرانسفر ایجنٹ جو ہے یہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے ڈیولی اپروڈ بائی کمیشن. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 7. If a company makes default in complying with any of the provisions of subsection 1 to 4, it shall be liable to a fine not exceeding 5,000 rupees
and every officer of the company who is knowingly or willfully a party to such default shall be liable to a like penalty. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو سب سیکشن 1 سے سب سیکشن 4 میں جو ریسٹرکشنز لگائی گئی، جو کنڈیشنز لگائی گئی، جو ریکوائرمنٹس مانگی گئی، اگر کمپنی ان کو فالو نہیں کرتی اور اس طرح ٹرانسفر آف شیئرز کو نہیں کرتی تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو جرمانہ ہو سکتا ہے وہ 5,000 روپے کا ہو سکتا ہے، یہ کمپنی بھرے گی. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے ایوری آفیسر آف دا کمپنی ہو از نوئنگلی اور willfully a party to such default shall be liable to a like penalty. کہ ہر افسر جو کہ نوئنگلی جانتا بوجھتا اور willfully ارادتاً جس نے یہ ڈیفالٹ کیا ہے، جس نے وہ ٹرانسفر آف شیئر نہیں کیا، کہتے اس کو بھی لائک پینلٹی لگے گی. کمپنی کو 5,000 روپے کی پینلٹی لگ رہی ہے تو اس آفیسر کو جس نے willfully اور جس نے نوئنگلی یہ ڈیفالٹ کیا ہے اس کو بھی 5,000 روپے کی جرمانہ لگ سکتا ہے. یہ جو سیکشن ہے سیکشن 76، اس کے جو سب سیکشنز ہیں وہ 7 ہیں اور وہ میں نے آپ کو پڑھا دیے. اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جو نیا سیکشن ہے جو ریلیونٹ ہے ٹرانسفر آف شیئر اینڈ ڈیبینچرز کے ساتھ، دیٹ از سیکشن 77. ڈائریکٹرز ناٹ ٹو ریفیوز ٹرانسفر آف شیئرز. کہ ڈائریکٹرز کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے شیئرز ٹرانسفر کر دیں تو آپ نے ریفیوز نہیں کرنا. یہاں پہ میں اس سیکشن کو ریڈ کرتا ہوں. The directors of a company shall not refuse to transfer any fully paid up shares or debentures unless the transfer deed is, for any reason, defective or invalid. یہاں پہ بڑی زبردست بات کی جا رہی. یہاں پہ ڈائریکٹرز کے اوپر ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس ٹرانسفرر یا ٹرانسفری ایپلیکیشن لے کے آ جائے کہ جناب اس ٹرانسفر آف شیئرز یا اس ٹرانسفر آف ڈیبینچرز کو آپ رجسٹر کر لیجئے تو ڈائریکٹرز ریفیوز نہیں کریں گے. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ٹرانسفر آف شیئر اور ڈیبینچرز کی بات کی جا رہی ہے تو جو ٹرانسفر آف شیئرز اور ڈیبینچرز کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں جو شیئرز ہیں جو ڈیبینچرز ہیں یہ فلی پیڈ اپ ہونے چاہیے. جو پارٹلی پیڈ اپ ہیں ان کی ٹرانسفر کی بات نہیں ہو رہی. اور یہاں پہ نیکسٹ جو بات کی جا رہی ہے کہ ٹرانسفر ریفیوز کی جا سکتی ہے. ڈائریکٹرز کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ریفیوز کر دیا ہے. ڈائریکٹرز کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹرانسفر نہیں کرنا، لیکن وہ اس کی گراؤنڈ کیا لیں گے؟ یہاں پہ گراؤنڈ بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ یہ کہیں، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ٹرانسفر ڈیڈ ڈیفیکٹو ہے یا انویلڈ ہے. اب یہ ڈیفیکٹو اور انویلڈ کا لفظ آ گیا. ڈیفیکٹو سے مراد ہے ڈیفیشنٹ، کہ اس میں کوئی کمی ہے. فار ایگزامپل ایک انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر ہے، اس کے کچھ کانٹینٹس ہیں. فار ایگزامپل ٹرانسفرر کے جو سائن ہے ٹرانسفری کے سائن ہی نہیں ہوئے. اسٹیمپس لگ رہی تھی وہ پراپر لگی نہیں ہوئی. ڈیٹس جو ہیں وہ غلط لکھی ہوئی ہیں یا اور کوئی پرٹیکولر جو ہیں جو وہ غلط ہیں، ڈیولی ایگزیکیوٹڈ نہیں ہیں. تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ریفیوزل ہے اٹ از بیسڈ آن دا فیکٹ کہ انسٹرومنٹ ڈیڈ از ڈیفیکٹو اور انویلڈ. اب اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا کہ ڈائریکٹرز ریفیوز نہیں کر سکتے. اگر ریفیوز کرنا ہے انہوں نے تو انہوں نے یہ گراؤنڈ لینا ہے کہ جو انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر ہے دیٹ از انویلڈ اور ڈیفیکٹو. اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا. آئیے پروویزو کو دیکھتے ہیں. پرووائڈیڈ دیٹ the company shall within 30 days from the date on which the instrument of transfer was lodged with it notify the defect or invalidity to the transferee, who shall after the removal of such defect or invalidity be entitled to relodge the transfer deed with the company. دیکھیں یہاں پہ ابھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ ڈائریکٹر ریفیوز کر سکتے ہیں اگر وہ یہ پلی لے لیں کہ جناب انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر از انویلڈ،
کہ جناب انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر از ڈیفیکٹو. اب یہاں پہ ساتھ ہی بات کر دی آگے پروویزو لگا کے کہ اگر ڈیفیکٹو ہے، اگر انویلڈ ہے، تو آپ کو جب ایپلیکیشن دی گئی ہے نا ٹرانسفر کے لیے، اس سے 30 دن کے اندر اندر آپ نوٹیفائی کریں ٹرانسفری کو اباؤٹ دا ڈیفیکٹس، اور اس کو بتائیں کہ یہ ڈیفیکٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈینائی کر رہے ہیں، ہم ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹرانسفر جو ہے یہ رجسٹر نہیں کرنی. یہاں پر ایک اور بات ساتھ ہی کی گئی ہے کہ ٹرانسفری کو جب پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈیفیکٹس ہیں تو ٹرانسفری نیچرلی ان ڈیفیکٹس کو دور کرے، اور دور کرنے کے بعد دوبارہ ری لاجمنٹ کر دے انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر کی ود کمپنی کہ جناب یہ لیں، یہ میں نے ڈیفیکٹس جو ہیں یہ ریموو کر دیے ہیں، یہ جو ڈیڈ اب ویلڈ ہے، اب آپ اس کی ٹرانسفر کر دیجئے. اس کے ساتھ ایک اور پروویزو اٹیچ کیا گیا، اور وہ جو پروویزو ہے اس کی لینگویج یہ ہے: پرووائڈیڈ فردر دیٹ دا پروویژنز آف دس سیکشن شیل in relation to a private company be subject to such limitations and restrictions as may have been imposed by the articles of such company. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو ڈائریکٹر ریفیوز کر رہے ہیں اور ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف ٹرانسفر آف شیئر اور ڈیبینچر جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہے، وہ انویلڈ ہے، تو اس بیس پہ کر رہے ہیں نا کہ ڈیفیکٹو اور انویلڈ ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ٹرانسفر آف شیئر اور ڈیبینچر ہو رہا ہے کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹرز کے پاس پاورز تو ہیں کہ وہ ڈکلیئر کر دے کہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے یا ڈیفیکٹو ہے. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ٹرانسفر آف شیئر اور ڈیبینچرز کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں آرٹیکلز میں، آرٹیکلز آف پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں، تو وہ بھی پرویل کریں گی. تو ڈائریکٹرز اگر ریفیوزل کر رہے ہیں تو ڈیفیکٹو اور انویلڈ جو گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماتحت رہیں، وہ تحت رہیں ان ریسٹرکشنز اور کنڈیشنز کے جو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے آرٹیکلز میں ٹرانسفر آف شیئرز اور ڈیبینچرز کے لیے لکھی گئی ہیں. نیکسٹ جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 78. Notice of refusal to transfer. Subsection 1. If a company refuses to register a transfer of any share or debentures, the company shall within 30 days after the date on which the instrument transfer was lodged with the company send to the transferee notice of the refusal indicating reasons for such refusal. کہ جہاں پہ ڈائریکٹرز نے ریفیوز کر دیا کہ جناب یہ جو ہے یہ ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، تو کہا جاتا ہے کہ ود ان 30 days فرام دا ڈیٹ آف فائلنگ این ایپلیکیشن فار ٹرانسفر آف شیئرز یہ نوٹس جو ہے یہ ٹرانسفری کو دیا جائے گا. سب سیکشن 2 پہ چلتے ہیں. سب سیکشن 2 کہتا ہے اف ڈیفالٹ از میڈ ان کمپلائنگ ود سیکشن 77 اور دس سیکشن the company and every officer of the company who is a party to the default shall be liable to a fine not exceeding 20,000 rupees and to a further fine not exceeding 1,000 rupees for every day after the first during which the default continues. یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر سیکشن 77 کی وائولیشن کی گئی، کوئی ایسا کام کیا گیا which is against the spirit of section 77. اور یہاں پہ ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ 77 کی وائولیشن تو ہے، اور اس کے ساتھ اگر سیکشن 78 کی بھی وائولیشن ہوئی تو جناب کمپنی کے جو آفیسر ہے who is party to the default shall be liable to a fine not exceeding 20,000 rupees. تو وہ جو آفیسر کمپنی کا اس ڈیفالٹ میں شامل ہے، وہ ڈیفالٹ جو سیکشن 77 کے تحت کر دیا یا سیکشن 78 کے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ افسر جو ہے اس کے اوپر 20,000 روپیہ جرمانہ ہوگا، اور ہر جو آنے والا دن ہے جس میں ڈیفالٹ کنٹینیو کرے گا 1,000 روپیز اس کا اسے بھرنا پڑے گا. اب جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سیکشن 78A.
78A سیکشن کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہہ رہی ہے اپیل اگینسٹ ریفیوزل فار رجسٹریشن آف ٹرانسفر. دیکھیں اپیل کی بات ہوگی, ٹرانسفر کی ریفیوزل کر دی گئی کہ ہم نے اس کو رجسٹر نہیں کرنا, تو لازمی بات ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ریمیڈی ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ جو ٹرانسفری ہے وہ کسی کو اپیل کر سکے اور اس کو کہے کہ یہ ڈائریکٹرز جو ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے اور انہوں نے غلط بنا پہ ریفیوز کیا ہے. ان کی جو گراؤنڈز ہیں ایز ٹو ڈینائنگ دا رجسٹریشن آف ٹرانسفر آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز وہ غلط گراؤنڈز پر ہیں. تو میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں اور حکم صادر فرمائیں. یہ جو سیکشن ہے یہ کیا کہتا ہے آئیں دیکھتے ہیں. دا ٹرانسفرر اور ٹرانسفری or the person who gave intimation of the transmission by operation of law, as the case may be, may appeal to the Commission against any refusal of the company to register the transfer or transmission, or against any failure on its part within the period referred to in subsection 1 of section 78, either to register the transfer or transmission or to send notice of its refusal to register the same. اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو ٹرانسفرر اور دوسرا ٹرانسفری اپیل کر سکتا, تیسرا جہاں پہ جس شخص کو رائٹ ٹو اپیل دیا گیا ہے یہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کو آپریشن آف لا کے ذریعے سے جو شیئرز ہیں وہ ٹرانسفر ہونے ہیں. یہ جو تین اشخاص ہیں, ٹرانسفر, ٹرانسفری اور اے پرسن جو کہ آپریشن آف لا سے ٹرانسفری بنتا ہے, وہ اپیل کر سکتا ہے کمیشن کو, اور کمیشن کے سامنے وہ گراؤنڈز رکھ سکتے ہیں کہ ان گراؤنڈز کے اوپر ہماری جو اپیل ہے یہ سنی جائے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر کمیشن سیٹسفائیڈ ہے تو وہ ڈائریکشن دے دے گا کمپنی کو کہ ان کے شیئرز یا ڈیبینچرز کی جو ٹرانسفر ہے وہ کی جائے. بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہے وہ اب کمیشن کے پاس آ گیا, کمیشن کو اپیل کر دی گئی ہے. اب جو اپیل ہے نیچرلی اس میں دو پارٹیز بن جائیں گی, ایک جو ایپیلانٹ ہے یا آپ اس کو پٹیشنر کہہ لیں, اور دوسرا جو ہے وہ رسپونڈنٹ ہے. اب یہاں پہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ کمپنی ہو جائے گی جس نے ریفیوز کیا, اور جو پٹیشنر ہے یہ وہ ٹرانسفری ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو اس کے شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں. تو اس کا مطلب ہوا یہاں پہ ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ کمیشن ہے. اب نیچرلی کمیشن جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہے اور اس نے کوئی کورس آف ایکشن جو ہے وہ فالو کرنا اور اپیل کو ڈیسائیڈ کرنا. اس اپیل کو وہ ڈیسائیڈ کیسے کرے گا, اس کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا, وہ کس پروسیجر کو فالو کرے گا, اس کے لیے ہم سب سیکشن 3 پر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سب سیکشن 3 جو ہے وہ کیا کہتا ہے. دا کمیشن شیل آفٹر کازنگ ریزنیبل نوٹس ٹو بی گیون ٹو دا کمپنی اینڈ آلسو ٹو دا ٹرانسفرر اینڈ دا ٹرانسفری, اور ایز دا کیس میں ریکوائر ٹو دا پرسن گیونگ انٹیمیشن آف دا ٹرانسمیشن بائی آپریشن آف لا اینڈ دا پریویس اونر if any, and giving them a reasonable opportunity to make their representation, may by an order in writing direct either that the transfer or transmission shall be registered by the company or that it need not be registered by it, and in the former case the company shall give effect to the decision within 15 days of the receipt of the order. دیکھیں بات یہ ہے, سب سیکشن 3 یہ پروسیجر کے متعلق بتا رہا ہے. کمیشن کو جب آپ نے پٹیشن اپیل فائل کر دی, ایپیلانٹ آپ بن گئے, تو جب آپ ایپیلانٹ بن گئے ہیں تو پھر کمیشن نوٹسز سرو کرے گا پارٹیز کنسرنڈ کو. ٹرانسفر کو بلا سکتا ہے, ٹرانسفری کو بلا سکتا ہے, کمپنی کو بلایا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی ٹرانسفری ایسا ہے کہ جو آپریشن آف لا کے ذریعے سے ٹرانسفری بنا ہے اس کو انوائٹ کر سکتا ہے اور ان سب کی بات کو سنے گا اور ان کو ریزنیبل اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ دی جائے گی. کمیشن جو ہے وہ رول آف نیچرل جسٹس کو فالو کرے گا. نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ.
کا جو پرنسپل ہے وہ فالو کیا جائے گا، اور ریپرزینٹیشنز جو ہیں وہ ریسپیکٹو پارٹیز کمیشن کے سامنے کریں گی، اور کمیشن جو ہے وہ لاز کو اور فیکٹس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا۔ کمیشن دو طرح کا فیصلہ دے سکتا ہے، ایک تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کی جو ٹرانسفر آف شیئر یا ٹرانسفر آف ڈیبینچرز ہے ان کو ٹرانسفر کیے جائیں، ان کی رجسٹریشن نہ کی جائے۔ دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ان کو رجسٹر کیا جائے، اور کمیشن کمپنی کو آرڈر کر سکتا ہے کہ آپ ان کے شیئرز اور ڈیبینچرز جو ہیں ان کو آپ ان کی ٹرانسفر کو رجسٹر کریں۔ اب کمپنی کے اوپر کب ذمہ داری آ جاتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جس دن کمپنی کو آرڈر دیا جائے گا، کمپنی اس آرڈر کے ملنے کے 15 دن کے اندر باؤنڈ ہے کہ ٹرانسفر آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز کرے۔ نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 4، اٹ از آلسو آف ویری امپورٹنس۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بفور میکنگ این آرڈر under subsection 3 on an appeal against any refusal of the company to register any transfer or transmission, the commission may require the company to disclose to it the reasons for such refusal. یہ جو سب سیکشن 4 ہے یہ سپلیمنٹ کر رہا ہے سب سیکشن 3 کو، سب سیکشن 3 کو کہہ رہا ہے کہ کمیشن جب اپیل کو سن رہا ہوگا، جب اپیل اس کے سامنے ہوگی تو وہ کمپنی کو کہہ سکتا ہے ذرا لے کر تو آئیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ نے ریفیوزل آف ٹرانسفر آف شیئرز جو ہے وہ کی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو پاور ہے یہ بڑی امپورٹنٹ پاور ہے۔ اب کمیشن کا بیسیکلی یہ چیک ہے، اور کمپنی کے رن کرنے والوں کے اوپر بھی یہ چیک ہے کہ اگر ہم وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن ڈینائی کریں گے، ریفیوز کریں گے ٹرانسفر آف شیئرز کو، تو کمیشن کے پاس پاور ہے اور وہ پوچھ سکتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ذرا بتائیے نا، ہمیں ذرا ریٹن فارم میں آپ بتائیے کہ آپ نے اس کی ریفیوزل کیوں کی ہے۔ تو دیئر فور اٹ از اے کائنڈ آف چیک، اٹ از اے کائنڈ آف چیک آن کمپنی۔ نیکسٹ سب سیکشن ہے جی سب سیکشن 5۔ دا کمیشن میں ان اٹس aforesaid order give such incidental and consequential directions as to the payments of costs or otherwise as it deems fit۔ یہاں پر کمیشن کی پاورز کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں ٹرانسفر اور ٹرانسفری اپلائی کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفر کر دی جائے شیئر کی یا ڈیبینچرز کی۔ اگر ڈائریکٹرز جو ہیں وہ وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزنز ڈینائی کر دیتے ہیں، ریفیوز کر دیتے ہیں ٹرانسفر آف شیئرز اور ڈیبینچرز کو، تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک ہیسل سٹارٹ ہوگی نا۔ اپیل فائل کرنا بفور کمیشن از ناٹ اے جوک، یہ مشکل کام ہے، ٹیڈیس کام ہے، اس میں مانی انوالو ہے، اس میں کاسٹ انوالو ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر کمیشن سمجھے کہ یہ جو ٹرانسفر ہے یہ ڈائریکٹرز نے غلط ریفیوز کی ہے تو کمیشن گرانٹ کر سکتا ہے کاسٹ اور دوسرے جو ڈیمیجز ہیں وہ ٹرانسفری کو، اور ایز دا کیس مے بی۔ نیکسٹ سب سیکشن ہے جی سب سیکشن 6۔ اف ڈیفالٹ از میڈ in giving effect to the order of the commission within the period specified in subsection 3, every director and an officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees for every day after the first during which the default continues۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب کمیشن نے آرڈر کر دیا اور کمپنی کو آرڈر مل گیا تو کمیشن کے آرڈر کرنے کے 15 دن کے اندر کمپنی باؤنڈ ہے کہ وہ شیئرز کو یا ڈیبینچرز کو ٹرانسفر کرے۔ اگر کمپنی یہ نہیں کرتی تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایوری ڈائریکٹر اینڈ آفیسر آف دا کمپنی ہو از ان ڈیفالٹ، کہ ہر ڈائریکٹر یا ہر افسر جو کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے شیل بی پنشیبل ود فائن، کہ اس کو سزا دی جائے گی وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 500 روپیز فار ایوری ڈے، کہ اس کو ہر دن کا ڈیفالٹ جس دن سے انہوں نے 15 دن کے اندر انہوں نے ٹرانسفر کرنا تھا نہیں ٹرانسفر کیا، اس کے بعد جو ہر دن ڈیفالٹ کا ہے اس کے انہیں 500 روپیز فائن جو ہے وہ پے کرنا پڑیں گے۔
Next relevant section is section 79. Section 79 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہہ رہی ہے ٹرانسفر ٹو سکسیسر ان انٹرسٹ. The transfer of shares or debentures from a deceased member or holder to his lawful nominee, successor in interest, shall be made on application by such nominee, successor duly supported by a document evidencing nomination or lawful award of the relevant property to such a nominee or successor, and thereupon the nominee's successor shall be entered as a member. یہ جو سیکشن ہے سیکشن 79 اس میں ایک ایکسپریشن استعمال ہوا ہے اور وہ ایکسپریشن ہے سکسیسر ان انٹرسٹ. یہ سکسیسر ان انٹرسٹ جو ہے یہ کون ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ سکسیسر ان انٹرسٹ از دی ون ہو فالوز این ادر ان اونرشپ. ایک شخص ہے اس کی اونرشپ ہے. اب وہ شخص لیٹ سپوز کہ ڈسیزڈ ہے، فوت ہو گیا، تو اب جو اس کی اونرشپ کو فالو کریں گے، اس کی جگہ پہ جو اونر بنیں گے، کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم نام دیتے ہیں سکسیسر ان انٹرسٹ. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ٹرانسفر آف شیئر ہو رہا ہے جہاں پہ جو شیئر کا مالک تھا وہ فوت ہو گیا ہے. ہی ہیز ڈائڈ. اب دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اس نے کوئی شخص نامینیٹ کر دیا ہو کہ جناب یہ جو اے شخص ہے، یہ شخص کا نام ہم اے رکھ لیتے ہیں کہ یہ جو شخص اے ہے میرے مرنے کے بعد اس کو آپ شیئرز جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں. یا یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو آپریشن آف لا کے ذریعے سے یا لا آف انہیریٹنس کے ذریعے سے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص ہے کہ جس کو اب اس فوت ہونے والے شخص کی جگہ پر شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ نامینی کی طرف سے یا سکسیسر ان انٹرسٹ کی طرف سے دی جائے گی جس میں ثابت کیا جائے گا کہ جناب یہ شخص ہے جس کی نامینیشن تو ہو چکی. اب اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اور شخص بھی ہے کہ جس کی نامینیشن نہیں ہے بلکہ وہ سکسیسر ان انٹرسٹ ہے. اس طرح کے کوئی آپریشن آف لا کے ذریعے سے اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ جو ڈسیزڈ کے شیئرز ہیں یہ اس کو ٹرانسفر ہونے. تو نامینی اور سکسیسر ان انٹرسٹ ایز دا کیس میں بھی اگر کمپنی کو کوئی ڈاکومنٹس پروڈیوس کر دیتے ہیں جس سے یہ ایویڈنس ہو رہا ہو کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اب ٹرانسفری آف شیئرز اور ڈیبینچرز ہوں گے، تو اگر کمپنی سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کی لسٹ میں انٹر کر سکتی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ ہے. پرووائڈیڈ دیٹ دا کمپنی مے آن فرنشنگ آف اے سیوٹیبل انڈیمنیٹی بائی سچ نامینی اور سکسیسر پروسیڈ ٹو ٹرانسفر دا سیکورٹی ان ہز نیم اینڈ انٹر ہم ان دا رجسٹر آف ممبرس. یہاں پھر یہ ایک بات اٹیچ کر دی انہوں نے کہ کمپنی اگر اس صورتحال میں جہاں پہ ڈسیزڈ شخص جو ہے، ڈسیزڈ شیئر ہولڈر جو ہے، اس کے سکسیسر انٹرسٹ کو ٹرانسفر آف شیئر اور ڈیبینچر ہونا ہے، یا ایسے ہے کہ ایک ڈسیزڈ شیئر ہولڈر ہے اور اس کے جو نامینی کو جو ہے وہ ٹرانسفر آف شیئرز اور ڈیبینچرز ہونا ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ جناب ہمیں آپ ایک انڈیمنٹی بانڈ لکھ کے دیں. یہ انڈیمنٹی کیا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ میں پھر بتا دیتا ہوں. کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی جو ہے از اے کانٹریکٹ ٹو سیو دی ادر فرام لاس caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. تو ایک کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی میں یہ وعدہ کیا جاتا کہ جناب اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی نقصان ہوا، یہاں پر جو نقصان ہے وہ کمپنی کو یہ ہے کہ کمپنی رانگلی کوئی چیز کوئی ایکٹ کر دیتی ہے، کوئی شیئر رانگلی ٹرانسفر کر دیتی، تو کمپنی کہتی ہے تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے انسٹانس پہ ہو رہا ہے، اور اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا اس ضمن میں تو آپ ذمہ دار ہوں گے اور آپ نقصان کی تلافی کریں گے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ جو سیکشن ڈسکس کیے ہیں وہ سیکشن ہیں اور سیکشن 76, سیکشن 77, سیکشن 78, سیکشن 78A اور سیکشن 79. ابھی میں نے آپ کے ساتھ سیکشن 80 اور سیکشن 81 جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. انشاءاللہ یہ جو سیکشنز ہیں وہ ہم نیکسٹ سیشن میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ابھی میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ٹرانسفر آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز. ٹرانسفر آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز جو ہیں یہ کمپنی میں انیویٹیبل ہیں, ناگزیر ہیں. یہ جو شیئر سرٹیفکیٹ ہے یا ڈیبینچر سرٹیفکیٹ ہے یہ ٹائٹل ہے, اور کیونکہ کمپنی پرپیچول سکسیشن رکھتی ہے اور اس کو کسی ڈیبینچر ہولڈرز کے یا شیئر ہولڈرز کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو دیر فور یہاں پر یا اس کمپنیز آرڈیننس 1984 میں پروویژنز رکھی ہوئی ہیں کہ ٹرانسفر آف شیئرز یا ٹرانسفر آف ڈیبینچرز جو ہے وہ کیسے ہونی ہے. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ سیشن وی ول کنٹینیو ود دس ٹاپک. ابھی میں آپ کے ساتھ جو آج کی کوٹیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ونڈرفل کوٹیشن ہے اور اٹ از ویری گڈ فار دا انہانسمنٹ آف یور وزڈم. یہ جو کوٹیشن ہے یہ آئزک نیوٹن نے دی ہے. آئزک نیوٹن کو تو آپ جانتے ہیں. آئزک نیوٹن کہتا ہے اف آئی ہیو ایور میڈ اینی ویلوبل ڈسکوریز اٹ ہیز اونڈ مور ٹو پیشنٹ اٹینشن دین ٹو اینی ادر ٹیلنٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنی بھی کوئی ویلوبل ڈسکوریز کی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ میرے اور بہت سے ٹیلنٹ نے کام کیا ہو, لیکن وہ کہتا ہے کہ جس نے سب سے اعلیٰ کام کیا ہے وہ میرا ٹیلنٹ جو ہے اس کا نام ہے پیشنٹ اٹینشن. بات صرف اتنی ہے کہ جس کو پیشنس جو ہے سمجھ آ گئی کہ یہ پیشنس ہوتی کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو نیچر ہے وہ بھی پیشنس پہ چلتی ہے. آپ کو پیشنس کو سیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں اے مین وداؤٹ پیشنس از لائک اے لیمپ وداؤٹ آئل. تو بیسیکلی جو ایک امپورٹنٹ فیچر آف پرسنالٹی ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ پیشنٹ رہیں, آپ پیشنس سے کام لیں اور پڑھتے ہوئے اور دوسرے کام کرتے ہوئے پیشنٹ اٹینشن جو ہے وہ کام کو دیں. فوری نتائج کی طرف مت جائیں, آہستہ آہستہ کنسسٹنٹلی ٹارگٹ کو اچیو کریں. انشاءاللہ یو ول بی سکسیسفل. تو بات یہ ہے کہ پیشنٹ اٹینشن از اے ٹول ٹو سکسیس. تھینک یو ویری مچ.